कमर तोड़ महंगाई, इस पर फेस्को ने भी सार्फिन पे बिजलियां गिराई। शहरी का 35 दिन की रीडिंग पर बिल भेजने का इल्जाम। बिल देखकर सार्फिन के होश उड़ गए। फेस्को ने भी सार्फिन की कमर तोड़ने का फैसला कर लिया। एक साथ की सहूलत खत्म, सार्फिन को मन मर्जी की रीडिंग पर बिल भेजने का इंकशाफ। सार्फिन को 30 की बजाय 35 दिन की रीडिंग पर बिल भेज दिए गए। सिटी 41 को 35 दिन की रीडिंग के बिल मसूल। बिल देखकर सार्फिन के होश उड़ गए। 35 दिन की रीडिंग के बिल का जवाब कौन देगा? फेस्को अपनी मर्जी से 30 से ज्यादा दिनों की रीडिंग कर रहा है। सार्फिन की दहाई। फेस्को ने 35 दिन की रीडिंग के बिल बेचकर हजारों सार्फिन को लाखों का टैक्स लगा दिया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्योट की ओपन मार्केट में महंगाई के डेरे, आटा खरीदना गरीबों की पहुंच से दूर किया जाने लगा। सहूलत बाजार भी शहरियों को रिलीफ फराहम न कर सके। चिन्योट में महंगाई के कारीवार से अवाम का बचना मुश्किल हो गया। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 30 रुपए बढ़कर 1280 रुपए से 1310 रुपए हो गई। शहरी आटे की कीमत पूछकर ही अपना पेट भरने पर मजबूर हैं। कीमत में इजाफे के बाद शहरी सहूलत बाजार से वापस जाने लगे। सहूलत बाजार और मार्केट के रेट में फर्क न होने की बिना पर सहूलत बाजार सुनसान हो गए। शहरी कहते हैं मार्केट में चीनी 140 और घी 460 रुपए किलो में दस्तयाब है, जबकि सहूलत बाजार में दोनों चीजों का यही रेट है। हमें यहाँ रिलीफ नाम की कोई चीज मुयसर नहीं। 1280 था तो 1310 हो गया। बाहर भी वो कीमत है, इधर भी ये लिखा हुआ है ये सहूलत बाजार है, इधर सहूलत हमें महसूस हो नहीं रही है। 15 किलोमीटर सफर करके आए हैं तो हमें तो पता चला अभी इधर 30-40 रुपए कम हो गए, लेकिन वही रेट है जो बाहर आए। शहरियों ने कहा ज़िला इंतजामिया सहूलत बाजार में चीनी, घी और आटे पर सब्सिडी दे, तभी इन सहूलत बाजारों का फायदा होगा, वरना ये सहूलत बाजार हमारे किसी काम के नहीं। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। हुकूमत ने नवंबर के लिए एलपीजी का रेट 251 रुपए फी किलो कर दिया। फैसलाबाद के शहरियों को एलपीजी सरकारी रेट पर ना मिल सकी। हुकूमत ने तो एलपीजी की कीमत 10 रुपए कम करके अवाम को रिलीफ दिया, मगर वो रिलीफ अवाम तक ना पहुंचा। सुई गैस की लोड शेडिंग के सबब मुतबादल एलपीजी खरीदना अवाम की मजबूरी है। ताहम सरकारी रेट की बजाय 10 से 20 रुपए महंगी बेची जा रही है। बादल लियाई दा 2 दिन भी नहीं कटदा, फिर उदा ही हो जाइदा। फिर गैस महंगी है। किस तरह गुजारा हो रहा है? बस तंगी नाल ही हो ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਆ। गैस का सरकारी रेट 251 रुपए फी किलो है, जबकि दुकानदार एलपीजी 260 से 280 रुपए फी किलो में बेचते हैं। एलपीजी फरोख्त करने वालों का कहना था कि हमें गैस की सप्लाई सरकारी नरखों के मुताबिक नहीं मिल रही, ऐसे में गैस महंगी बेचने पर मजबूर हैं। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? नहीं सप्लाई सप्लाई लेंदे हो, सप्लाई महंगी मिल रही? हाँ जी। सुई गैस की अदम मौजूदगी में एलपीजी अवाम का आखिरी सहारा है। खरीदारों ने हुकूमत से अपील की है कि कम से कम हमें सरकारी मुकर्ररा करदा रेट पर गैस फराहम की जाए। शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रेनें महंगाई की पटरी से न उतर सकें। जब हमें ट्रांसपोर्टर्स ने तो किराए कम कर दिए, लेकिन महकमा रेलवे को ख्याल न आया। किराए बढ़ाए। ताहम पिछले माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की गई, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने शहरियों को रिलीफ देने के लिए किरायों में कमी कर दी। ताहम महकमा रेलवे को इस बार कोई ख्याल ना आया और शहरी महंगे टिकट पर ट्रेन का सफर करने पर मजबूर हैं। एक मुसाफिर ने कहा ट्रेन के किरायों में कमी के लिए इकदाम करने चाहिए। मुसाफिरों का कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स की जानब से किरायों में कमी कर दी गई है, लेकिन ताहाल महकमा रेलवे ने किरायों में कमी का कोई ऐलान नहीं किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद रिलीफ से महरूम है। किराया तो वो ही लेते हैं, पेट्रोल भी कम हो गया है। 250 लेते थे, अभी 300 लेते हैं। मैं यही मुताबिक कर रहा हूँ, ये पेट्रोल सस्ता हुआ है, ये किराए भी सस्ते करें। मुसाफिरों ने महकमा रेलवे के आला हकाम से मुतालबा किया है कि ट्रेनों के किरायों में कमी की जाए, ताहम आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। तदरीसी कुतुब में महंगाई का निसाब भी शामिल। गरीब के बच्चों के लिए बढ़ती कीमतों का बोझ उठाना मुश्किल। निजी स्कूलों में तलबा के लिए किताबें खरीदना मुश्किल हो गया। महंगाई की आग ने तालीमी निज़ाम को भी अपनी लपेट में ले लिया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल तदरीसी कुतुब की कीमत में रिकॉर्ड 85% का बड़ा इजाफा किया गया है, जिसके बायस निजी स्कूलों में तलबा के लिए किताबें खरीदना मुश्किल हो चुका। मुताले पाकिस्तान की किताब जो 111 रुपए की थी, अब 260 रुपए की हो गई। रियाजी की 9वीं जमात की किताब 200 रुपए से बढ़ाकर 420 रुपए, फिजिक्स की किताब 150 से 300 रुपए और केमिस्ट्री के मजमून की किताब 100 रुपए से 256 रुपए की हो गई। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रोफेसर आसिफ डूडी ने हुकूमत से तालीम पर महंगाई के असरात कम करने का मुतालबा किया है। गुज़श्ता 3 माह में जो पेपर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कापियाँ, किताबें, डायरीज़, इवन के सॉफ्ट एंड हार्ड चार्ट और ख़ास तौर पे बुक्स, इनकी कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है।
اب یہ کہ والدین جو ہیں وہ پیپر سے جو متعلقہ پروڈکٹس ہیں وہ خریدنے سے قاصر ہو گئے، خاص طور پہ لے مین اور سفید پوش طبقہ جو ہے وہ تو بالکل مشکل میں پڑ گیا اور مایوسی ان پر چھا گئی۔ کتابوں کی بڑھتی قیمتوں پر بچوں کے والدین نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ والدین کا کہنا تھا کہ بچوں کو تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ بچوں کی تعلیمی جو شیڈول ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے اور والدین جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں کر سکتے ارینج بکس وغیرہ کا، جس کی وجہ سے جو بچے ہیں ان کا حرج ہو رہا ہے پڑھائی میں بھی۔ تو پہلے اخراجات اتنے زیادہ ہیں تو والدین اخراجات اتنی مشکل سے پورے کر رہے ہیں، وہ کتابوں کے اخراجات کیسے پورے کریں بچوں کے؟ بیٹا کتابیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ ہم لوگ نہ پڑھا نہیں سکتے، اتنی فیسیں ہیں، ہم بہت غریب لوگ ہیں، ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ نجی اسکولوں کے سربراہان کا کہنا تھا کہ انٹرنل امتحانات کے لیے اسکولوں کے لیے اسٹیشنری خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ حکومت تدریسی کتب کی قیمتوں پر قابو پانے میں کردار ادا کرے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ نگران وفاقی حکومت کے 4 ماہ میں مثبت اشارے، ایپٹما نے کارکردگی کو ترقی کی جانب گامزن سفر قرار دے دیا۔ نگران وفاقی حکومت کے معاشی اصلاحات کی بہتری کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے مثبت اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ایپٹما نے بھی حکومت کی 4 ماہ کی کارکردگی کو بہترین قرار دے دیا۔ مجموعی رپورٹ کے مطابق 4 ماہ میں برآمدات میں اضافہ ہوا تو وہیں درآمدی بل اور تجارتی خسارہ کم ہوا۔ برآمدات $9.55 کے مقابلے میں رواں مالی سال $9.61 ملین ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ مالی سال 4 مہینوں میں تجارتی خسارہ $11.36 ملین سے کم ہو کر رواں سال $7.42 ملین ریکارڈ کیا گیا۔ ایپٹما نے وفاقی حکومت سے $300 ملین سے زائد کی ماہانہ برآمدات بڑھانے کے لیے مدد مانگ لی۔ کہا حکومت تمام ریفنڈز کلیئر کرے اور بہتر گھنٹے کا فوسٹر سسٹم چالو کرے۔ $10.84 فی یونٹ کا زائد بوجھ ایکسپورٹر سے ہٹایا جائے۔ B2B کانٹریکٹ کی اجازت اور 5 میگا واٹ تک سولر نیٹ میٹرنگ کی اجازت دی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد والوں کو اب علاج کی بہتر سہولیات ملیں گی، ٹیچنگ اسپتال غلام محمد آباد کی 9 سالہ محرومیاں دور۔ سال 2014 میں جنرل ہسپتال غلام محمد آباد کو ٹیچنگ ہسپتال کا درجہ دیا گیا، مگر مکمل سہولیات میسر نہ مل سکیں اور اس کے لیے ہسپتال کو 9 سال کا طویل انتظار کرنا پڑا۔ اس دوران 2 جمہوری حکومتیں آئیں، تاہم ہسپتال کو پنجاب کی نگران حکومت نے وہ سہولیات میسر کر دی جن کا وہ مطالبہ کر رہے تھے۔ ہسپتال میں آپریشن تھیٹر، انڈور ایمرجنسی اور شعبہ بیرونی مریضہ کی حالت کو بہتر کر دیا گیا۔ اس حوالے سے وائس چانسلر پروفیسر ظفر علی چودھری نے بتایا کہ 5 ماہ سے ٹیچنگ ہسپتال غلام محمد آباد پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ تمام شعبوں کے پروفیسر روزانہ صبح 10 بجے سے 12 بجے تک ٹیچنگ اسپتال غلام محمد آباد کی OPD میں مریض چیک کرتے ہیں۔ ہم نے وہاں پہ یہ کیا ہے کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، میڈیسن، سرجری، گائنی، پیڈیاٹرکس اور گیسٹرونٹرولوجی اور اسی طرح آرتھوپیڈکس، وہاں پہ ہم نے اسسٹنٹ پروفیسر لیول کے ڈاکٹرز متعین کر دیے ہیں۔ پروفیسر ظفر علی چودھری نے بتایا کہ الائڈ اسپتال 1 اور 2 کے اسسٹنٹ پروفیسر غلام محمد آباد اسپتال میں HOD لگا دیے ہیں۔ آپریشن تھیٹر کی پرانی اور خراب مشینری تبدیل کر دی گئی ہے۔ اسی طرح مریضوں کو ٹیچنگ اسپتال غلام محمد آباد میں الائڈ اسپتال 1 اور 2 جیسی علاج کی سہولیات میسر آ رہی ہیں۔ ہم نے الائڈ ہاسپٹل اور 1 سے اور 2 سے وہاں پہ ٹرانسفر کیا ہے اور ان کو وہاں ہم نے HOD بنا دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہاں پہ مریضوں کا علاج جو ہے انہی سٹینڈرڈز پہ ہوگا جو ہمارے الائڈ ہاسپٹل میں اور یا DHQ الائڈ 2 کے اندر ہو رہا ہے۔ وائس چانسلر نے مزید کہا کہ ٹیچنگ اسپتال غلام محمد آباد میں زیادہ سے زیادہ PGR ڈاکٹرز بھی بھجوائے جائیں گے۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ آزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ علاج گاہوں میں بجلی، پنکھے، واش روم، بیڈز اور ڈیلیوری ٹیبل فعال رکھنے کی ہدایت۔ CEO فیصل آباد ڈاکٹر اسفندیار کی زیر صدارت اجلاس۔ کو بہتر علاج معالجہ ملے گا۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر اسفندیار کی زیر صدارت محکمہ صحت کا اہم اجلاس۔ اکتوبر میں مریضوں کو فراہم علاج معالجہ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں تحصیل ہسپتال کے MS، ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ شریک ہوئے۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر اسفندیار نے بتایا کہ 4 نومبر کو سیکرٹری صحت علی جان کی زیر صدارت CEO ہیلتھ کانفرنس میں 38 ایجنڈا پوائنٹ پر بات چیت کی گئی تھی، جس میں علاج گاہوں میں بجلی، پنکھے، لائٹ، بایو میٹرک، واش روم، بیڈز، ڈیلیوری ٹیبل اور دیگر انتظامات میں بہتری کی ہدایت کی گئی تھی۔ پیشنٹس کی کمفرٹ کیئر کے حوالے سے ہیں کہ اس کے اندر تمام بیڈز فنکشن ہوں، UPS جنریٹرز چل رہے ہوں، پنکھے، لائٹیں چل رہی ہوں، بینچز جو وہاں ہیں وہ ہوں، واٹر کولرز مہیا کیے جائیں، اسی طرح ڈیلیوری ٹیبلز جو ہیں وہ سارے ٹھیک ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عملے کی پریزنس یعنی حاضری کو انشور کریں، بایو میٹرک مشینوں فنکشن ہوں۔ اکتوبر کی کارکردگی بہتر قرار۔ CEO کا کہنا تھا کہ ستیانہ، مامو کانجن اور ڈچکوٹ رورل ہیلتھ سینٹر میں توسیع ہوئی، وہاں جلد اسپیشلسٹ ڈاکٹر فراہم کر دیے جائیں گے۔ RSCs ہیں 16، ان میں سے 3 جو ہمارے RSCs ہیں جس میں ستیانہ، مامو کانجن اور ڈچکوٹ، ان کو اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ وہاں پہ کنسلٹنٹس کی تعیناتی بھی جلد عمل میں لائی جائے گی اور
اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، چاہے وہ THQs ہیں اور BHUs بھی نئے فیز 8 کے بھی 24/7 ہوئے ہیں۔ CEO ہیلتھ نے بنیادی مرکز صحت اور دیہی مرکز صحت کی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کر دی۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ عطادار حسین، City 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں ڈینگی مچھر کے وار جاری، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 9 افراد کو اسپتال پہنچا دیا۔ محکمہ صحت انتظامیہ کے مطابق رواں سال متاثرہ مریضوں کی تعداد 506 ہو گئی ہے۔ شہریوں سے احتیاط برتنے کی اپیل کی جا رہی ہے تاکہ قاتل مچھر سے محفوظ رہا جا سکے۔ کہا گیا ہے کہ شہری گرد و نواح میں پانی جمع نہ ہونے دیں، مچھردانی کا استعمال کریں۔ فیصل آباد میں ڈینگی مچھر کے وار جاری، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 9 افراد کو اسپتال پہنچا دیا گیا۔ محکمہ صحت انتظامیہ کے مطابق رواں سال متاثرہ مریضوں کی تعداد 506 ہو گئی ہے۔ شہریوں سے احتیاط برتنے کی اپیل کی جا رہی ہے تاکہ قاتل مچھر سے محفوظ رہا جا سکے۔ کہا گیا ہے کہ شہری کے دوران میں پانی جمع نہ ہونے دیں، مچھردانی کا استعمال کریں۔ فیصل آباد کے جھال پل پر بنے پریشر جذب کرنے کے لیے میٹل جوائنٹس ٹوٹنے لگے۔ ٹوٹے میٹل سے شہریوں کے ٹائر پھٹنے اور خراب ہونے لگے۔ فیصل آباد کے جھال پل پر بنے پریشر جذب کرنے کے میٹل جوائنٹس اکھڑنے لگے۔ ٹوٹے میٹل سے شہریوں کے ٹائر پھٹنے اور خراب ہونے لگے۔ مرمت کون کرائے گا؟ کوئی سننے والا نہیں۔ شہریوں کی دہائی، بولے اکثر گاڑیوں میں وزن زیادہ ہوتا ہے اور آئے روز ٹائر خراب ہوتے رہتے ہیں۔ میٹل کی ابری پٹیاں کسی بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہیں۔ ڈیوائڈر انہوں نے لگائے تو انہوں نے فائدے کے لیے ہمارے، لیکن وہ جب وہ ٹوٹ جاتے ہیں نا ہماری گاڑیوں کے ٹائر پھٹ جاتے ہیں۔ ساری بات ہے، کوئی گاڑی اوورٹیک کرتی ہے یا ہمیں سائڈ بدلنی پڑتی ہے تو اس کے اوپر جب ٹائر آتا ہے نا ہمارے ٹائروں کا کافی نقصان ہوتا ہے۔ شہری کہتے ہیں جھٹکوں سے ٹائر کے علاوہ رم کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ لاکھوں روپے کی گاڑیاں ناکارہ ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ یہ جب پھٹتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ریم اور کڑا وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ میکسیمم 7,000 روپے کا نقصان ہوتا ہے ہمارا ایک ویل کا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے اور مسئلے کو فوری حل کرنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عرفان ملک کے ساتھ فصیح نقوی، City 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد کے 52 اسکول برائے نام اپ گریڈ، 3 سال بعد بھی سہولیات فراہم نہ کی جا سکیں۔ سائنس نہ ہی کمپیوٹر لیب موجود، ہائی سیکشن کے اساتذہ کی تعیناتی بھی ممکن نہ بنائی جا سکی۔ فیصل آباد کے 52 اسکولوں سمیت صوبہ بھر کے 1227 اپ گریڈڈ اسکولز 3 سال سے سہولیات سے محروم ہیں۔ اپ گریڈ کیے گئے اسکولوں میں سائنس لیبارٹریز، کمپیوٹر لیب بن سکی اور نہ ہی ہائی سیکشن کے اساتذہ کی تعیناتی ہو سکی۔ حکومت نے 3 سال قبل ان اسکولز کو اسی عمارت اور ایلیمنٹری لیول اساتذہ کے ساتھ ہی مڈل سے ہائی حصے میں اپ گریڈ کر دیا تھا، جبکہ ان اسکولز میں ہائی کلاسز کے لیے جلد سہولیات پوری کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک ان اسکولز میں میٹرک لیول کی سہولیات فراہم نہ کی جا سکی۔ اسکولز میں سہولیات کی فراہمی CEO ایجوکیشن آفس کے بس سے باہر ہے۔ CEO ایجوکیشن آفس کی طرف سے متعدد بار اعلیٰ حکام کو اپ گریڈ کیے گئے ہائی اسکولوں میں اساتذہ کی تعیناتی اور سہولیات کی درخواست بھجوائی گئی، لیکن 3 سال میں محکمہ تعلیم پنجاب ان اسکولز کو ہائی حصے کی سہولیات فراہم نہیں کر سکا ہے۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ جہانگیر اشرف، City 41 فیصل آباد۔ ٹوبہ میں محکمہ اسپورٹس کے عدم دلچسپی کے باعث کھیلوں کے میدان ویران ہونے لگے۔ اسپورٹس اسٹیڈیم میں گراؤنڈ مین تعینات ہی نہ ہو سکا۔ ٹوبہ کے کھیلوں کے میدان ویرانے کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ گراؤنڈ مین نہ ہونے سے نوجوان کھلاڑی اپنی مدد آپ کے تحت پچ تیار کرنے اور گراؤنڈ کی صفائی کرنے پر مجبور ہیں۔ کھلاڑیوں نے بتایا دور دراز سے ڈرم میں پانی بھر کر لاتے ہیں، پچ تیار کرتے ہیں، صفائی بھی خود کرتے ہیں۔ ہمارا آدھا وقت تو گراؤنڈ کو تیار کرنے میں ہی گزر جاتا ہے۔ گراؤنڈ میں باؤنڈری بھی موجود نہیں، گراؤنڈ کا لیول بھی کھیلوں کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ محکمہ اسپورٹس کا عملہ ہم سے فیس بر وقت وصول کر لیتا ہے، لیکن سہولیات فراہم کرنا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا۔ جی بالکل، یہاں پر ہمیں پراپر فیسلٹیز نہیں دی جا رہی، ہم سے پراپر فیس لے لیتے ہیں اور پچ بھی ہم خود تیار کرتے ہیں، گراؤنڈ مین بھی ہمیں مہیا نہیں کیے گئے اور گراؤنڈ کا لیول بھی پورا نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گھاس بھی مکمل نہیں ہے اور ہمیں پراپر فیسلٹیز نہیں دی جا رہی یہاں پر۔ نہیں جی، وہ تو تھوڑا سا اونچا نیچا ہے، کبھی اس میں گھاس اتنا اوپر بڑا ہو جاتا ہے، کہیں کاٹ دیتے ہیں اپنی مرضی سے، صفائی اس کی کر دیتے ہیں نہ۔ یہاں پر پانی ہے، پانی ہم وہاں سے لے کر آتے ہیں، وکٹ ہم خود تیار کرتے ہیں اور میچ فیس ہم پراپر دیتے ہیں ہر میچ میں، تو وکٹ ہم نے خود تیار کرنی ہے۔ یہ بھی نیٹ والی بھی، چلو نیٹ والی تو ہو گئی، یہ میچ والی تو یہ بھی ہم نے اب خود تیار کرنی ہے۔ کھلاڑیوں نے محکمہ اسپورٹس کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں گراؤنڈ مکمل تیار کروا کر دیے جائیں، گراؤنڈ کی دیکھ بھال کے لیے گراؤنڈ مین کو تعینات کیا جائے۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ہمراہ احمد ندیم، City 41 ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ جنگ میں چناب پارک کی بحالی کے لیے 2 کروڑ روپے کا PC1 تیار۔ پارک کی بحالی میں 4 دیواری، لینڈسکیپنگ اور لائٹنگ سمیت دیگر کام کیے جائیں گے۔
جھنگ میں چناب پارک کی بحالی اور تزئین و آرائش کا فیصلہ، ضلعی حکام نے 2 کروڑ روپے کی لاگت کا PC1 تیار کر لیا۔ منصوبے کے تحت پارک میں گھاس، پھول، بچوں کے لیے جھولے، واکنگ ٹریک اور چھوٹا چڑیا گھر بحال کیا جائے گا۔ منصوبے کا PC1 مکمل کر کے منظوری کے لیے پیش۔ پارک میں لائٹس، گیٹ کی تزئین و آرائش، دیواروں کی مرمت، عمارت کو رنگ روگن کیا جائے گا۔ آؤٹ ڈور جم خانہ، پارک میں گزیبو، کینٹین، بینچز، کوڑا دان اور دیگر ضروری انتظامات بھی کیے جائیں گے۔ پارک میں سہولیات کی فراہمی کے فیصلے پر شہری اور طلباء نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ پر صفائی کا کوئی زیادہ خاص خیال نہیں رکھا جاتا اور چناب کی دیوار بھی پیچھے سے ٹوٹی ہے جو میں بہت صفائی کا بہت خیال کرنا چاہیے، یہاں پہ بہت گند ہے اور دیواریں وغیرہ ٹوٹی ہوئی ہیں، صفائی کا خاص خیال رکھیں بس، اور تھوڑا سا حکومت کو کہیں کام وغیرہ کرا دیں۔ جوائے لینڈ اور پلے لینڈ کی تعمیر کے لیے دلچسپی رکھنے والے ٹھیکیداروں کو بھی موقع دیا جائے گا۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ تانیہ والا کے علاقے اعظم والا کھو میں ہونے والے قتل کا ڈراپ سین بدبخت بیٹا ہی باپ کا قاتل نکلا۔ بیٹے عباس نے جائیداد کے لالچ میں باپ محمد یاسین کو قتل کیا۔ قاتل بیٹے نے باپ کے قتل کا مقدمہ ماموں پر درج کرایا۔ پولیس نے مقتول کی بہن کی مدیت میں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق دوران تفتیش شبہ ہونے پر پولیس نے بیٹے کو حراست میں لیا۔ دوران تفتیش بیٹے محمد عباس نے اعتراف جرم کر لیا۔ تانیہ والا کے علاقہ اعظم والا کھو میں ہونے والے قتل کا ڈراپ سین بدبخت بیٹا ہی باپ کا قاتل نکلا۔ قاتل بیٹے نے باپ کے قتل کا مقدمہ ماموں پر درج کرایا۔ پولیس نے مقتولہ کی بہن کی مدیت میں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ قاتل بیٹے نے باپ کے قتل کا مقدمہ ماموں پر درج کروایا۔ پولیس نے مقتول کی بہن کی مدیت میں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق دوران تفتیش شبہ ہونے پر پولیس نے بیٹے کو حراست میں لیا۔ دوران تفتیش بیٹے محمد عباس نے اعتراف جرم کر لیا۔ جھنگ پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ان ایکشن، ملزموں کی گرفتاری کے لیے بستی وریام میں چھاپا، اشتہاریوں کی پولیس پر فائرنگ۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ان ایکشن، ملزموں کی گرفتاری کے لیے بستی وریام میں چھاپا، اشتہاریوں کی پولیس پر فائرنگ۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں ایک ملزم ہلاک، 2 زخمی حالت میں گرفتار، 3 فرار ہو گئے۔ ہلاک ملزم آصف ڈکیتی اور قتل سمیت 55 مقدمات میں مطلوب تھا۔ پولیس کے مطابق اشتہاری ملزمان خانیوال، جھنگ اور ملتان میں وارداتیں کرتے تھے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت ندیم اور شہزاد کے نام سے ہوئی۔ ملزمان کے قبضہ سے ناجائز اسلحہ، 2 موٹر سائیکلیں بھی برآمد کر لیے گئے۔ پولیس نے فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے نواحی علاقوں میں بھی سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا۔